अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह और आप देख रहे हैं सच सवेरा। आप सबको गुड मॉर्निंग। और सोमवार का दिन है और सोमवार का दिन यकीनन हैक्टिक बड़ी होती है। उठना है जल्दी, दिल भी नहीं करता, मन भी नहीं करता, भाई सब थोड़ा सा सोने का दिल करता है, हाय 5 मिनट और 5 मिनट और। लेकिन फिर कहीं ना कहीं अलार्मिंग सिचुएशन होती है और आपने ऑफिस की तरफ जाना होता है। जाहिर बात है, काम भी करना है, बहुत सारे काम चीज़ों को ठिकाने भी लगाना है। 2 दिन बहुत रेस्ट हो गया, बहुत हो गया, जाहिर बात है। लेकिन बहरहाल उसके साथ साथ अगर हम देखें तो हम जब भी देखते हैं मौसम की रुत बदलती है तो नित नई बीमारियां जो हैं वो आना शुरू हो जाती हैं। और ख़ासकर बच्चे जो हैं वो भी आजकल छी 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 छी, क्योंकि स्नीजिंग बहुत ज़्यादा हो गई है। फिर इसी तरह अगर हम देखें ठंड जो है वो बड़ी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जैसे गर्मियाँ दहलीज पर पहुंचती हैं तो उसके बाद बहुत सारी बीमारी उसके साथ भी आ जाती हैं। क्योंकि ऐसे में अगर हम देखें, क्योंकि शुरुआत नए मौसम की होती है, अचानक जिस्म में बदलाव आना शुरू हो जाता है तो उसके साथ साथ कई बीमारियाँ भी आना शुरू हो जाती हैं। लेकिन कुछ ऐसे एहतियाती तदाबीर भी जिस पर हम अमल दरामद करते हैं तो मेरे ख्याल में आप बिल्कुल उससे बच सकते हैं। और ख़ासकर बच्चे जो हैं, स्कूल गोइंग बच्चे जो हैं, उनके लिए बड़े मसाइल होते हैं, माओं के लिए बड़े मसाइल होते हैं। और जब सारी रात बच्चा तकलीफ़ में तो सुबह उठना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। जो वर्किंग पेरेंट्स हैं उनके लिए तो ज़ाहिर बात है मसाइल का मार होता है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि जो वर्किंग पेरेंट्स हैं वो कहीं आसानी से ज़िंदगी गुजारते हैं, बड़े मज़े से उनकी एक जॉब होती है और जाते हैं और मज़े से आते हैं। ऐसा नहीं होता है। वो सारे सिस्टम हर महाज पे उन्होंने लड़ना होता है। बच्चे का भी केयर करना है, हस्बैंड का भी केयर करना है, घर का भी ख्याल रखना है, उधर जॉब की के मामला जो हैं उसको भी करना है, सारी चीज़ों की देखभाल करनी है। तो सारी सिचुएशन में हर महाज पर आप एक्टिव होते हैं। लेकिन वो लोग जो ज़्यादातर देही इलाकों में रहते हैं, गांव में रहते हैं, उनके लिए मसाइल बहुत कम होते हैं। उसकी वजह ये होती है कि चूँकि वहाँ पर आपको पता है कि सुबह की रूटीन डिफरेंट होती है। ज़्यादा मर्द हजरात काम करते हैं, ख़वातीन घरों में होती हैं, तो उनके लिए स्पेस उनके पास बहुत होता है, वक्त ज़्यादा होता है बात करने के लिए, चीज़ों को मेंटेन करने के लिए, सब चीज़ों के लिए काफ़ी वक्त होता है। लेकिन जो शहर की दौड़ धूप है वो थोड़ी सी नहीं बल्कि ज़्यादा तेज़ है। बहरहाल मौसम की बदलती रुत के साथ साथ कोशिश करें कि अपना अपना ज़्यादा ख्याल रखें। गर्म ज़्यादातर जो बच्चे हैं उनकी इम्यूनिटी सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, तो उनकी कोशिश करें बहुत ज़्यादा ख्याल उनका रखें। और एक चीज़ जो मैं हमेशा बात करता हूँ कि टाइम निकालें, वक्त निकालेंगे हम। औरों के लिए बहुत ज़्यादा वक्त निकाल लेते हैं, खाने पीने के लिए भी वक्त निकाल लेते हैं, किसी और गैर ज़रूरी चीज़ों के लिए वक्त निकालते हैं। लेकिन जो ज़रूरी है, जो आपको बचाता है मुख्तलिफ बीमारियों से, वो है वॉक करना, एक्सरसाइज करना। मैं तो मेरी तो आदत है कि भाई साहब मरो या जो भी हो, जैसी सिचुएशन हो, वो कहते हैं ना मरो या करो, तो फिर करना पड़ता है। कुछ वॉक करनी पड़ती, थोड़ी चहलकदमी करनी पड़ती, जिम जाना पड़ता है। तो इस सारी सिचुएशन में ये होता है कि कम से कम मेंटली आप बड़े रिलैक्स हो जाते हैं, एक अलग एनर्जी जो है आपके अंदर आ जाती है। और मैं समझता हूँ कि बहुत सारे मसाइल, अक्सर हम क्या करते हैं ना कि मैंने देखा है कि बहुत सारे मसाइल बहुत होते हैं। ऐसा नहीं है, अगर आप समझते हैं कि टेलीविज़न पर बैठा ये शख्स जो है शायद इसके मसाइल ना हो, मसाइल हर बंदा उससे जूझता है। और मैंने जिस तरह बात की कि हर महाज पर आपको लड़ना होता है। लेकिन एक चीज़ जो मैं देखता हूँ आजकल के नौजवानों में कि बस तकलीफ़ या कोई ऐसा मसला आ गया तो वो सीधे किसी न कमरे में लेट के आराम से सोचना शुरू करेंगे। मैं एक चीज़ आपको गारंटी से कहता हूँ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, जब हम स्ट्रेस लेवल हमारा ज़्यादा हो जाता है, गुस्सा ज़्यादा हो जाता है, आप कम से कम 1 किलोमीटर दौड़ लगाएं या हाफ किलोमीटर भी। बहुत सारे लोग दौड़ नहीं लगा सकते हैं, सांस फूलना शुरू हो जाती है क्योंकि आदी नहीं होते हैं। आप तेज़ तेज़ चहलकदमी करें, यकीन माने आपका स्ट्रेस लेवल बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा और एक नई सोच जो है आपके दिलो दिमाग पर छा जाएगी। और उस सोच के बदौलत आप आगे की सोच रखेंगे। तो मेरे ख्याल में एक्सरसाइज जो है वो बहुत कुछ आपको यानी आपकी ज़िंदगी को दुरुस्त सिमत में डाल लेती है। चाहे आप हॉस्पिटल की तरफ 10 साल बाद जाते हैं तो आप एक्सरसाइज की वजह से 15 से 20 साल बाद चले जाते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसका ख्याल रख के
آپ اپنے زندگی میں بدلاؤ لے کے آ سکتے ہیں۔ تو یہ میری چھوٹی سی گزارش ہوتی ہے آپ سب سے، جو چیزیں میں خود کروں تو میں بتاتا ہوں، نہ کروں تو بھائی صاحب میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں، مجھے بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ جب میں خود نہ کروں تو مجھے مشورہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جو چیزیں مجھے پتا ہے کہ یہ چیز اچھی ہے، ہاں جو چیز آپ کے پاس بھی ہوتی ہے اچھی چیز، اس کو کمنٹ سیکشن میں شیئر کیجیے گا، تاکہ ہم بھی ان کو پڑھتے ہیں، آپ کے کمنٹس بھی ہم پڑھتے رہتے ہیں، تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ آپ کی زندگی میں کون کون سی ایسی اچھی چیز ہیں، کون سی نیگیٹو چیز کو ہم نے مائنس کیا ہے، پازیٹیو چیز کو ہم نے آگے بوسٹ اپ کیا ہے، کون سے ایسی بری باتیں ہیں جو کم سے کم ہم نے سوچی کہ ہاں اس کو تھوڑا کم کرنا ہے، اور جو اچھی چیزیں ہیں، اچھی باتیں ہیں، اچھی سوچ ہے، اس کو ہم نے وسیع سے وسیع تر کرنا ہے۔ تو یہ کوشش کریں آپ بدلاؤ اپنی زندگی میں لے آئیں۔ بہرحال آپ سب کا خوبصورت سیگمنٹ، سب کا جو سب سارے دوست ہی لائک کرتے ہیں، اور وہ ہے سچ سویرا کا ڈیلی ڈوز۔ تو ناظرین، میری ٹیم کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ دنیا بھر سے ہم یہ خبریں اکٹھی کرتے ہیں اور آپ تک لے آتے ہیں، اور آج ہم آپ کو کہیں اور نہیں، برطانیہ لے کے جاتے ہیں۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ برطانیہ کا پاسپورٹ جو ہے اس کے لیے کیا کیا جتن نہیں کرنے پڑتے ہیں، لیکن ایک خوش قسمت ریچ، اس کے لیے پاسپورٹ جاری کر دیا گیا، اور کہاں؟ برطانیہ میں۔ برطانیہ کے داخلہ آفس نے جو ہے فکشنل کردار پیٹ بھیر کو پاسپورٹ جو ہے وہ جاری کر دیا۔ کردار کو یا پاسپورٹ آئندہ آنے والی فلم پیڈنگٹن اینڈ پیرو کے بنانے والوں نے یہ درخواست کی تھی۔ فلم کے جو شریک پروڈیوسر تھے روب سلوا، اس کا کہنا تھا کہ انہوں نے اور ان کی ٹیم نے برطانیہ سے داخلہ آفس سے رابطہ کیا اور فلم استعمال کے لیے پاسپورٹ کی ایک نقل کی درخواست کی، اور پھر انہوں نے ریڈیو ٹائمز کو ایک انٹرویو میں بتایا کہ فلم سازوں نے داخلہ آفس سے نقلی پاسپورٹ کی درخواست کی، لیکن انہوں نے جو ہے پیڈنگٹن کو آفیشیل پاسپورٹ جاری کر دیا۔ جاری ہونے والے پاسپورٹ جو ہے پیڈنگٹن کی تصویر ہے، یہ آپ دیکھیں نا، یہ بڑا خوبصورت سا بابو، یہ جو جینٹل مین بنا ہوا ہے، تو یہ اس کی یوم پیدائش 25 جون ہے اور جائے پیدائش پیرو قرار دی گئی ہے۔ روب سلوا کا کہنا ہے کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ داخلہ آفس جو ہے اتنا اچھا رویہ رکھے گا اور کم سے کم ایک ریچ کو بھی پاسپورٹ جاری کرے گا۔ تو جس پاسپورٹ کے لیے آپ جتن کر رہے ہیں، وہ پاسپورٹ ریچ کو بھی بڑے آرام سے مل گیا ہے۔ اب آپ کو جو ہے مختلف جگہوں کے ڈیفرنٹ وہ ہوتے ہیں، لیکن آپ کو اہرام مصر لے کے جاتے ہیں۔ اہرام مصر میں ہزاروں سالوں سے بنی نوع انسان کو محصور کر رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں ہمیشہ بات کرتا ہوں کہ جب آرٹ سے، موسیقی سے آپ کو محبت ہوتی ہے تو پھر تاریخ میں آپ زندہ رہتے ہیں، اور کہیں نہ کہیں جو آرٹ ہے جس کی وجہ سے ہم مصر کی طرف جاتے ہیں، اور ان کی تخلیق ڈفرنٹ قسم کی جو تخلیق ہے، جب آپ وہ دیکھتے ہیں تو آپ یقیناً حیران ہوتے ہیں، اور آپ کے منہ سے اچانک نکلتا ہے بے ساختہ ہو کے کہ واہ کیا کمال کیا ہے۔ قدیم دنیا کے 7 عجائبات میں صرف ایک جو ابھی تک برقرار ہے، یہ زمین پر سب سے زیادہ دیکھنے والا سیاحتی مقام میں سے ایک ہے۔ زائرین اور اسکالرز یکساں طور پر اب بھی حیران ہیں کہ 455 فٹ لمبا اہرام جدید آلات کے بغیر کیسے بنا، حالانکہ عام نظریاتی ہیں کہ انہیں کسی قسم کے ریمپ سسٹم کا حصہ کرتے ہوئے بنایا گیا تھا۔ اور آپ نے دیکھی ہوں کہ بہت ساری موویز ہالی ووڈ کی بنی ہے بہت سارے غلاموں سے، جس میں غلاموں کا کردار نبھاتے ہوئے بہت سارے مزدور دکھائی گئے ہیں، کہیں نہ کہیں پھر فیرون، جسے ہم فیرون کہتے ہیں، فیرون وغیرہ وغیرہ کی جو مختلف ہسٹری ہم پڑھتے ہیں، تو اس میں جس طریقے سے اس کو بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن ابھی بھی حیران ہے سائنٹسٹ، ایک ایک پتھر اتنا وزنی ہے کہ اس کو دیکھ کے یقیناً آپ بھی حیران ہوتے ہیں کہ کون سی مشینری کا استعمال کیا گیا، اور 455 فٹ لمبا، ہائے ربا۔ بہرحال اس کے حوالے سے سوچے جا رہا ہے، بچار کی جا رہی ہے، لیکن آپ کو کہیں اور لے کے جاتے ہیں۔ لاٹری کا مذاق کرنے والا شخص لاکھوں کا انعام جیت گیا۔ امریکہ میں لاٹری کے متعلق مذاق کرنے والے شخص نے 10 تقریباً لاکھ ڈالر کی لاٹری جیت لی ہے۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کے مطابق امریکی ریاست ورجینیا سے تعلق رکھنے والے جارج ہٹ نے لاٹری آفیشل کو بتایا
کہ وہ ان کے 2 ساتھی کھانے کے وقفے کے دوران مارکیٹ گئے اور انہوں نے ساتھیوں سے مذاقاً کہا ہاں لاٹری جیتنے والے ہیں۔ جارج مذاقاً اس وقت سچ ثابت ہوا جب انہوں نے 4 اسکریچ آف ٹکٹ یعنی خریدے اور ان میں سے ایک میں ان کا 10 لاکھ کا ڈالر کا ٹاپ انعام نکل آیا۔ جارج کا کہنا ہے کہ اس کا ثبوت ہے کہ وہ دعائیں پتہ نہیں وہ جو باتیں ہیں یعنی آپ اندازہ لگا نہیں ایسا ہی ہوتا ہے۔ میرے ساتھ بھی خود ہوا، میں کراچی میں تھا اور اچانک مجھے پیسوں کی ضرورت آئی اور کافی عرصے سے میں نے یہ جو بانڈز ہیں وہ سنبھالے تھے۔ اچانک میرا دل کیا کہ بھی بہت ہو گیا، بہت ہی سنبھال لیے میں نے، اور اس وقت یونیورسٹی کا ٹائم تھا تو میرے خیال میں کچھ 5,000 کا بانڈ تھے، وہ میں نے جیسے چینج کرائے پیسے لیے، صبح جب میں اخبار کھولی اور میں نے نمبر دیکھا اور نمبر جب دیکھا 4 لاکھ کی لاٹری تھی۔ ہائے ربا، اس زمانے میں 4 لاکھ بہت بڑی رقم تھی، کرنسی اتنے ڈاؤن نہیں تھی، تو پھر میں سوچا جب قسمت میں نہ ہو تو کسی اور کی قسمت میں چیزیں چلی جاتی۔ بہرحال مذاق میں بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، امید ہے ہمیں کہ آپ کو یہ سیگمنٹ پسند آیا ہوگا۔ ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور جس طرح ہم بات کر رہے تھے خاص کر کیونکہ یہ جو مہینہ ہے اکتوبر کا مہینہ ہے، اور اکتوبر کے مہینے میں خاص کر چھاتی کے کینسر کے حوالے سے آگاہی مہم مسلسل ٹیلی ویژن کی اسکرین پر، سوشل میڈیا پر مختلف سیمینارز ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس تیزی سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ بیماری پھیل رہی ہے، اور خاص کر تقریباً اگر ہم پاکستان کی بات کریں، جو میرے پاس 2022 کی رپورٹ ہے اس کے مطابق میں آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی 2024 کی بھی جو رپورٹ آئی ہے وہ بھی کلوز ہے، یعنی زیادہ ہے، کم نہیں ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہے؟ کیا اویئرنیس نہیں ہے، ٹریٹمنٹ صحیح طریقے سے نہیں ہو رہا ہے، یا لوگ جو ہے ٹریٹمنٹ کی طرف آ نہیں رہے ہیں؟ چھاتی کے کینسر کے علامات کیا ہیں، کیا اس کے ٹریٹمنٹ ہے؟ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہماری جو مہمان ہے ڈاکٹر عافیہ، جو جنرل سرجن ہے، مختلف ہاسپٹل میں اپنی خدمات سر انجام دے چکی ہے، اور اب جو ہے ٹیکسلا کے ایک ہاسپٹل میں بھی اس وقت ڈیوٹی سر انجام دے رہی ہے۔ ڈاکٹر عافیہ، گڈ مارننگ، کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں ڈاکٹر۔ بریسٹ کینسر کے حوالے سے چونکہ اکتوبر کا مہینہ ہے اور ہماری بھی کوشش یہ ہے کہ کم سے کم لوگوں کو اویئر کیا جائے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ بریسٹ کینسر کی جو علامت ہوتی ہے، کیا ایسی علامتیں شروعات کون کون سی چینجز آتی ہیں، یا اچانک پتہ چلتا ہے کہ ہاں مجھے چھاتی کا کینسر ہو گیا؟ میں چاہتا ہوں اس پہ تھوڑی سی آپ روشنی ڈالیں۔ سب سے پہلے تو تھینک یو فار انوائٹنگ می ٹو دی شو، اور اتنا اچھا ٹاپک ڈسکس کرنے کے لیے، بیکاز ویسے تو میرے خیال سے یہ ایسا ٹاپک ہے جس پہ پورے سال بات کی جا سکتی ہے، لیکن ایک چھاتی کا کینسر کے اویئرنیس منتھ بیسیکلی کریٹ کرنے کی وجہ ہی یہی ہے کہ آپ میکسیمم لوگوں تک اویئرنیس اس بیماری کے بارے میں پہنچا سکیں۔ جہاں تک علامات کی بات ہے تو اس کی ڈفرینٹ علامات ہیں، جیسے کہ کسی بھی گلٹی کا ظاہر ہونا چھاتی کے کسی بھی حصے کے اندر، چھاتی سے خون آنا، بغل میں گلٹی محسوس ہونا، اچانک سوزش ہونا، یا اس کا ریڈ ہو جانا، یعنی جی، تو یہ ساری علامات ڈفرینٹ طرح سے پریزنٹ کر سکتی ہیں اور ڈفرینٹ ایج گروپس میں پریزنٹ کر سکتی ہیں۔ یعنی جو خاص ایج کون سی اسپیسیفک ایج ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ اس ایج میں بھی یہ آ سکتی ہیں، یا ٹین ایج میں بھی کیا ایسے چانسز اس کے ہوتے ہیں، یا شادی کے بعد ہی ہوتے ہیں؟ آنیسٹلی اسپیکنگ، پہلے ایک دور تھا جب ہم یہ کہتے تھے کہ یہ ایک اولڈ ایج کی بیماری ہے، یعنی یہ 40+ میں آپ اسکریننگ شروع کریں، لیکن اب پاکستان میں آپ کو بتاؤں تو 9 میں سے 1 عورت کو چھاتی کا کینسر ہے۔ یہ اتنا کامن، 1 عورت کو۔ اگر آپ ایک فیملی بھی اٹھائیں تو اس میں بھی 20 سے 22 عورتیں ہوتی ہیں، تو آپ سوچیں کہ ہر فیملی ایٹ رسک ہے۔ جتنا آپ جلدی اس کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں اتنا اچھا اس کا پروگنوسس ہے۔ ایج لمٹ اب کوئی نہیں رہ گئی ہوئی، آپ 16 ایئرس کی ایج میں بھی بریسٹ کینسر آپ دیکھ سکتے ہیں، اور کئی پیشنٹس ہیں ایسے جو میں نے خود اپنی اس ڈیوریشن میں دیکھے ہیں کہ جو ٹین ایج میں پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور ٹین ایج میں ایک بہت ایڈوانس اسٹیج کے ساتھ پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ اگر آپ رسک فیکٹرز میں ہیں، فال کرتے ہیں، یا آپ کی فیملی ہسٹری ہے، تو آپ اس کو بہت ارلی ڈیٹیکشن میں ڈاک سکتے ہیں۔ ایک اور چیز ظاہری بات ہے، آپ جیسے جو قابل ترین ڈاکٹر ہوتے ہیں ان کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ جو بیماری آنے والی ہے اس سے پہلے اگر یہ چیزیں زندگی میں لائی جائیں تو کم سے کم آپ بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ ڈاکٹر عافیہ، یہ بتائیے گا کہ کیا ایسی وجوہات ہوتی، کیا کوئی
ایسی چیز ہوتی ہے یا کوئی ہم دیکھو بہت سارے ایسے مسائل جو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس سے یہی چیز بننے والی اور ہم اس زندگی میں اسی طرح چلتے ہیں تو پھر ہمیں مسائل کا سامنا ہوتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ اس پہ نظر ڈالی جائے کہ کیا کوئی وجوہات کوئی ایسی ہماری کوئی عادات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہم بریسٹ کینسر کی طرف بڑھتے ہیں کہ یہ نہیں معلوم ہوتا اور اچانک اس قسم کی وجوہات سامنے آ جاتی ہیں. دیکھیں اس میں دو طرح کے فیکٹرز ہیں. کچھ فیکٹرز ہیں جن کو ہم چینج کر سکتے ہیں, وہ ماڈیفائبل فیکٹرز ہیں. اس کے اندر ہمارا لائف سٹائل ماڈیفیکیشن, جیسے کہ ایکسرسائز, ہیلدی ڈائٹ. ہم ایسی ڈائٹ جو اس میں فری ریڈیکل ڈیمیج کم سے کم ہو سکے ہمیں, جس میں اینٹی آکسیڈنٹس پریزنٹ ہوتے ہیں, ہم وہ زیادہ اپنے یوز کریں. یہ وہ فیکٹرز ہیں. اس کے علاوہ کچھ ایسی میڈیکیشنز ہیں جیسے اورل کانٹراسیپٹیو پلز ہیں, دے آر نون ٹو کاز بریسٹ کینسر, کیونکہ وہ ایسٹروجن ایکسپوجر بہت زیادہ کر دیتی ہیں. تو ہم اس کی جگہ کوئی اور کانٹرسیپشن پیشنٹس کو ایڈوائز کر سکتے ہیں تاکہ ان کو یہ پتہ ہو کہ OCPs از اے رسک فیکٹر. یہ وہ فیکٹرز ہیں جن کو ہم ماڈیفائی کر سکتے ہیں. ہاں کچھ فیکٹرز ایسے ہیں جیسے کہ آپ کی اگر جینیٹک ہسٹری ہے تو آف کورس آپ اس کو ماڈیفائی نہیں کر سکتے, بٹ اس کے کیس میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ ارلی ڈیٹیکشن کر سکتے ہیں. آپ اسکریننگ اگر 40 ایئرس پہ ہم اسٹارٹ کرتے ہیں تو ان پیشنٹس کے اندر ہم 30 ایئرس میں اسٹارٹ کر دیں گے, تاکہ ارلی بریسٹ کینسر ڈیٹیکٹ ہو سکے. اچھا, مطلب آپ کو اچھا ایک اور چیز میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ کیا یعنی آپ کو پتہ ہے کہ ایک طرف تو جو پاکستان میں بڑھنے کی وجوہات ہیں, کیا یہ اس کے ساتھ ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کزن میرج وغیرہ جو زیادہ ہو رہی ہیں ہمارے ملک میں, اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے؟ میں چاہتا ہوں اس پہ بھی آپ بات کریں. دیکھیے جینیٹک ہسٹری میٹرز اے لاٹ. کچھ ایسے جینز ہوتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں BRCA1 BRCA2 میوٹیشنز ہوتی ہیں. اگر آپ کی آلریڈی فیملی میں چل رہی ہے اینڈ یو گیٹ میرڈ انٹو دا سیم فیملی تو آف کورس آپ کا رسک اس میں زیادہ بڑھ جائے گا. لیکن آپ کی فرسٹ ڈگری ریلیٹیوز جیسے کہ آپ کی نانی, دادی, آپ کی خالہ, پھوپھو, دے آر دا فرسٹ ڈگری ریلیٹیوز. اگر ان میں سے یہ بریسٹ پریزنٹ ہے, ان میں ہسٹری ہے, تو پھر آپ نے یو ہیو ٹو بی مور کاشیس. آپ نے زیادہ احتیاط کرنی ہے اور کوشش کریں کہ فیملی میرجز اس کیس میں اوائڈ کریں ورنہ نقصان ہوگا. اچھا, جو ہم نے بات کی, آپ نے شروعات میں بات کی کہ بھئی سب ایکسرسائز ہونی چاہیے, یہ ہونا چاہیے. خوراک کھانے کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک میں زیادہ تر جو خاص کر بلوچستان کا علاقہ ہے, KP کا علاقہ ہے, پنجاب میں چل لوگ سبزیاں دالیں کھا لیتے ہیں, وہاں پہ یہ رواج بہت زیادہ کم ہے اور زیادہ بیف کا استعمال بہت زیادہ ہے. یہ حقیقت ہے. میرا اپنا تعلق KP سے ہے تو میں تو وہی بتا رہا ہوں. کیا خوراک میں بھی اس کی بھی کچھ وجوہات ہوتی ہیں کہ چاہے ہم بیف یا مٹن یا زیادہ تر گوشت کا استعمال کرتے ہیں, اس کے بھی کوئی نقصانات ہوتے ہیں یا اس کا کوئی اس طرح زیادہ وہ نہیں ہے؟ خوراک بیسیکلی میں آپ کو بتاؤں کہ اٹس اباؤٹ اوبیسٹی, موٹاپا چاہے وہ کسی بھی چیز سے ہو رہا ہو, زیادہ تر تو یہ شوگری آئٹم سے ہوتا ہے. اچھا, اگر آپ ایکسرسائز نہیں کرتے ہیں, آپ کی ڈائٹ میں صرف شوگر ہی شوگر ہے, بیکاز سم ہاؤ پروٹینس از گڈ تھنگ, ٹیکنگ پروٹینس, دالیں, سبزیاں, گوشت یہ بہتر ہیں بنسبت اس کے کہ آپ مٹھائیاں اور اس طرح کی چیزیں کریں, کیونکہ اوبیسٹی ایک نون رسک فیکٹر ہے بریسٹ کینسر, اور فیمیلز میں آف کورس اوبیسٹی زیادہ ہوتی ہے. تو یہ ایک ون آف دا رسک فیکٹرز ہے جس کو ہم اوائڈ کر سکتے ہیں اپنی لائف سٹائل ماڈیفیکیشن کر کے, ڈائٹری ماڈیفیکیشن پلس آپ اپنی فزیکل ایکٹیویٹی انکریز کر سکتے ہیں. جتنی فزیکل ایکٹیویٹیز ہیں اکثر آپ معذرت کے ساتھ آج میری تھوڑی سی طبیعت تھوڑی سی ڈاؤن ہے تو کبھی الفاظ اوپر نیچے ہو جائیں تو اس کے لیے ہم معذرت خواہ. ڈاکٹر عافیہ, اگر ہم دیکھیں بہت ساری خواتین کہتی ہیں ہائے میں تو جھاڑو بڑی تیزی سے پھیرتی ہوں, میں تو پورے کے پورے وائپر لگا لیتی ہوں, برتن دھو دیتی ہوں. کیا یہ ایکٹیویٹیز کمپیئرڈ ود ایکسرسائز, کیا یہ ایکسرسائز یہی ہے کہ ایکسرسائز ضروری ہے چہل قدمی؟ ہم نے تو یہ لے لیا کہ بھئی ہاں ہم یہ کام کرتے ہیں تو ہمیں ضرورت نہیں ہے باہر دوڑے لگانے کی یا واک کرنے کی. آپ نے بہت انٹرسٹنگ بات کی ہے. ہماری OPD میں اکثر یہ پیشنٹس آ کے ایگزیکٹلی ہمیں یہی اسٹیٹمنٹس دے رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو گھر کے سارے کام کرتے ہیں, لیکن اگر آپ ان کی اوبیسٹی دیکھیں تو وہ اچھے خاصے اپنے BMI پہ پہنچی ہوئی ہوتی ہیں جو کہ آلریڈی اوور ویٹ میں ہوتی ہیں. فزیکل ایکٹیویٹی از ناٹ جھاڑو لگانا, گھر کے کام, نو ڈاؤٹ یہ ایک بہت ضروری چیزیں ہیں اور یہ بہت بڑی سروسز ہیں جو فیمیلس پرووائڈ کر رہی ہوتی ہیں, بٹ اٹس ناٹ لائک دیٹ. آپ نے برسک واک 20 منٹس کی مسٹ کرنی ہے. ایسی ایکٹیویٹی جس سے آپ کا ہارٹ ریٹ انکریز ہو, آپ کو سویٹنگ ہو, وہ آپ اس کو ایکسرسائز میں کاؤنٹ کر سکتے ہیں. صرف چہل قدمی کرنا از ناٹ اے ایکسرسائز, وہ آپ کی باڈی پہ کوئی خاص اثر نہیں کر رہی ہوتی ایکسیپٹ یہ کہ اٹس اے موڈ ایلیویٹر. اچھا, ہاں مطلب یہ کوئی اثر اس کا نہیں ہے. اچھا, جو چھاتی کا کینسر ہے
جو آپ نے شروعات میں بات کی کہ بھائی صاحب یہ لڑکیاں ینگ ہوں یا بڑی عمر کی ہوں یا زیادہ عمر کی ہوں، لیکن یہ کسی وقت ہو سکتا ہے. اب بہت ساری خواتین جو ہوتی ہیں وہ پریشان ہو جاتی ہیں کہ بریسٹ کینسر ہو گیا ہے تو اب علاج بھی نہیں ہوگا، علاج ہوگا تو پتہ نہیں چھاتی بھی کاٹی جائے گی سرجری کے ذریعے. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی صاحب اس کا ٹریٹمنٹ کرنے سے بیٹر ہے کہ اپنے گھریلو کوئی میڈیسن شروع کر لیتے ہیں. تو اس حوالے سے میں چاہتا ہوں اس پر بھی آپ بات کریں کہ کیا واقعی اس میں کون کون سی سٹیج تو جس میں کون سی ایسی سٹیج ہے جس میں یہ خطرے نہیں ہوتے ہیں بلکہ آخری حد تک آپ اس کو اگنور کرتے تو پھر نقصان آپ کا ہوتا ہے. دیکھیں جو بریسٹ کینسر ہے اس کا ٹریٹمنٹ سٹیج وائز ہوتا ہے. اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ پریونشن از بیٹر دین کیور. بالکل. ارلی ڈیٹیکشن از دا کی اسپیشلی ان کیس آف بریسٹ کینسر. کیونکہ آپ اگر اسٹیج 1 اور اسٹیج 2 میں پیشنٹ کو ڈائگنوز کر لیتے ہیں تو آپ بریسٹ کنزرویشن سرجریز کر سکتے ہیں، چھاتی کو بچایا جا سکتا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر سرجری اور ہر کینسر میں آپ کو چھاتی آپریشن کر کے کاٹنی پڑے گی، جو کہ سب سے زیادہ ڈر ہوتا ہے پیشنٹ کو. ایٹ ٹائمز وہ اسی ڈر سے ہمارے فالو اپ سے چلی جاتی ہیں، بایوپسی سے ڈر کے کہ شاید اس سے میری کوئی زیادہ اسپریڈ ہو جائے گی ڈیزیز. ایسا نہیں ہے. جب آپ ارلی پریزنٹ کرتے ہیں اسٹیج 1 اور 2 کے اندر تو آپ ان کو ریڈیو تھراپی اور میڈیسنس کے تھرو ٹریٹ کر سکتے ہیں. اس میں اگر آپ کو صرف 1/4 حصہ نکالنا پڑے تو آپ وہ نکال کے باقی بریسٹ کو پریزرو کر سکتے ہیں. سیکنڈلی ایک ڈر جو تقریباً ہر تیسری فیمیل کو جو سی اے بریسٹ کے ساتھ بریسٹ کینسر کے ساتھ پریزنٹ کرتی ہے، بریسٹ امپلانٹس آپ لگا سکتے ہیں. دے آر سو مچ ٹو ڈو ود دا کاسمیسز. آپ بہت کچھ اس کی شیپ کو ریسٹور کرنے کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں. تو جب آپ نے، میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ جب آپ نے دو چیزیں دیکھنی ہے، اف یو وانٹ ٹو سیو اے لائف اور یو وانٹ ٹو سیو اے بریسٹ، تو آئی وڈ پریفر سیونگ اے لائف دین سیونگ اے بریسٹ. ایسے ہی ہے. اب بات آپ کی درست ہے. میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ جو ابھی ہم نے بات کی نا کہ موٹاپا، کیا بہت سارے کیسز میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اکثر لوگ کہتے ہیں ارے بھائی صاحب موٹے تو ہم ہیں، وہ جو سلم سمارٹ اب جیسی لڑکی ہوتی ہیں ان کو بھی اکثر بریسٹ کینسر ہو جاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ ایسے موٹاپے سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں چاہتا ہوں اس پہ بھی تھوڑی آپ نظر ڈالیں کہ کیا جو سلم سمارٹ لڑکیاں ہوتی ہیں ان کے ریئر کیسز میں یہ معاملہ ہوتا ہے یا زیادہ چانسز کس کے زیادہ ہوتے ہیں؟ کیونکہ اس پہ بہت سارے جو زیادہ ہیلدی ہوتی ہیں یا زیادہ موٹی ہوتی ہیں، دل نہیں کرتا ہائے کھا لیں گے پی لیں گے ٹھیک ہے ریسٹ کر لیں گے، تو وہ کہتی ہیں یار ایسا نہیں ہوتا ہے، مت ہے یہ. وہ کہتی ہیں سلم لڑکیوں کو بھی بریسٹ کینسر ہو جاتا ہے. کس کے جو ہے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں دونوں کا؟ اگر ایک کو ہم تھوڑے سے ایک موٹے کو ایک سلم کو ساتھ میں کھڑا کر دیں، بحیثیت ایک ڈاکٹر آپ کیا ان دونوں کو کیا مشورہ دیتی ہیں؟ دیکھیں اوبیسٹی ڈیفینیٹلی ایک رسک فیکٹر ہے، لیکن ہاں آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایوری اوبیس فیمیل از گوئنگ ٹو ہیو اے سی اے بریسٹ. یعنی یہ ضروری نہیں کہ آپ کو موٹاپا ہے تو آپ کو سی اے بریسٹ ہوگا. ہاں ایک رسک فیکٹر ہے. اس کے علاوہ اور بھی رسک فیکٹرز ہیں، جیسے کہ آپ کی ارلی پیریڈز آنا، یعنی آپ کی جو پیریڈز کی ایک سرٹن ایج پیوبرٹی کی ہے وہ آپ کو ایج سے پہلے آ جائیں. اٹس کالڈ ارلی مینارکی. اس کے علاوہ آپ کی نلی پیرٹی، یعنی اگر کسی خاتون کی اولاد نہیں ہے تو ان کا تھرو آؤٹ لائف ایسٹروجن ایکسپوجر زیادہ رہتا ہے، تو ان میں زیادہ رسک فیکٹر ہے ٹو ہیو اے سی اے بریسٹ. اچھا. اس کے علاوہ لیٹ مینوپاز، آپ کے پیریڈز لیٹ ختم ہوئے تو آپ کا وہ جو ایکسپوجر والا ٹائم تھا وہ زیادہ ہے. اس کے علاوہ اگر آپ نے بریسٹ فیڈ نہیں کروایا، بیکاز بریسٹ فیڈنگ بھی پریونٹ کرتی ہے آپ کو سی اے بریسٹ سے. اچھا فیڈنگ اس کا بہت تعلق ہے. بالکل. اچھا اٹ ہیلپس ان پریونشن آف سی اے بریسٹ. اچھا. یہ جو آج کل رجحان بنا ہوا ہے نا کہ میں نے کترینہ کیف جیسے دکھنا ہے تاکہ سامنے والا رنبیر سنگھ جو ہے وہ بھی خوش ہو، تو یہ جو آپ نے بات کی یہ کتنا ضروری ہے؟ بچوں کو ہم نے دودھ پلانا ہے، ہم نے جا کے ان کو پاؤڈر پلانا ہے تاکہ ہم نے ان کو فیڈ نہ کرا سکے، ہم فزیک ہماری جو ہے وہ کترینہ کیف جیسی رہے. تو یہ میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ کتنا ضروری ہے اور اس سے کتنا فائدہ آپ کو ہو سکتا ہے اور چھاتی کے کینسر سے آپ کس طرح بچ سکتی ہے؟ تھوڑی سی اس پہ بات ضروری ہے، میں سمجھتا ہوں. میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں. جو آپ کی بریسٹ فیڈنگ ہے، جی بریسٹ فیڈنگ مدرس کی 600 کلو کیلریز جو ہیں وہ صرف بریسٹ فیڈ کرانے سے برن ہو جاتی ہیں وداؤٹ اینی ایکسرسائز اینڈ اینی تھنگ. ٹھیک ہے. تو یہ تو ایک کانسیپٹ غلط ہے کہ ہم اس سے کترینہ کیف نہیں بن پائیں گے. ایکچولی آپ کی باڈی کے لیے بن جائیں گے، وہ آپ کی باڈی کو سلم اور شیپ کرنے کے لیے. سیکنڈلی آئی آلویز سے مدرس کو کہ سیلیبریٹ یور سیلف.
آپ نے ایک دنیا کا بہت بڑا کام کیا ہے. ماں بننا آپ کو اللہ نے ایک رتبہ دیا ہے. ڈونٹ رش ٹو گو ان ٹو دیٹ فیز کہ جی وہ اتنی جلدی ہو گئے اور ان نے اتنی جلدی کر لیا. یو آر بلیسڈ, یو آر اے مدر, سیلیبریٹ اٹ ان اینی وے. زبردست جی. ناظرین لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور باتوں کا سلسلہ ڈاکٹر عافیہ کے ساتھ جاری ہے. ڈاکٹر, جو ہم بات کر رہے تھے, یعنی آپ نے جو بات کی کہ بھئی صاحب یہ ڈپینڈ اب آپ کے پہ کرتا ہے, اگر آپ اپنے آپ کو اچھا اور زندگی کے بڑے خوبصورت سٹیجز ہیں, یعنی آپ بچپنا ہے تو پھر لڑکپن ہے, لڑکپن ہے تو نوجوانی ہے, جوانی ہے اور پھر ایک الگ سٹیج. لیکن ہر سٹیج کو رب نے بڑا خوبصورت, اور ہر سٹیج پہ اگر آپ اپنے آپ کو مطمئن رکھیں گے تو یقیناً زندگی بڑی خوبصورت طریقے سے گزرے گی. اب آتے ہیں آپ کی طرف. ظاہری بات ہے آپ سرجن ہیں, سرجری کراتی ہیں, بہت ساری سرجریز میں آپ ایکٹیولی اپنا رول پلے کرتی ہیں. جو بریسٹ کینسر ہے, یعنی تھرڈ سٹیج پہ اگر ہم آ جاتے ہیں, نہیں کرنا ہم نے پہلے سٹیج میں جا کے بابے پیر فقیروں کے پیچھ دم درود, ادھر سے وہ گلی محلوں کی ماسیوں کی مشوروں پہ ہم نے عمل کر دیا, لیکن معاملہ بگاڑ کی طرف آ گیا ہے. اب جو تھرڈ سٹیج ہے, کیا واقعی اس میں بچنے کے چانسز کتنے ہوتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ سیکنڈ سٹیج پر بھی تھوڑی سی بات کر لیجئے گا. اچھا, سیکنڈ سٹیج میں تو یہ ہے کہ آپ سیکنڈ سٹیج میں تو آف کورس بریسٹ کنزرویشن سرجری بھی کر سکتے ہیں. اچھا, یعنی آپ چھاتی کو بچا سکتے ہیں, ایک حصہ ہم اس کا نکال کے, ٹھیک ہے, اس کے بعد اس کو ریڈیو اور کیموتھراپی یعنی شعاع اور انجیکشن کی مدد سے اس کو ٹریٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد اس کا لائف لانگ فالو اپ چلتا ہے, لیکن آپ بریسٹ بچا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جہاں تک تھرڈ سٹیج کی بات ہے, تھرڈ سٹیج میں بھی سروائیول پاسبل ہے. پاسبل ہے, بالکل پاسبل. یعنی لوگ جو کہتے ہیں کہ نہیں بھائی پرلوک سدھار جائیں گے اور کہیں نہ کہیں جو ہے فرشتہ موت کا آپ کو, یہ ایسا نہیں ہے. بالکل ایسا نہیں ہے. اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ اس میں وے آف ٹریٹمنٹ ہمارا تھوڑا سا ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. ہم اس میں پہلے ڈاؤن سٹیجنگ کرتے ہیں کیمو ریڈیو تھراپی کی مدد سے. جب وہ ڈاؤن سٹیج ہو گئی, ٹیومر سائز شرنک ہوتا ہے, دا سیکنڈ تھنگ دیٹ وی ڈو از کہ ہم پھر سرجری پرفارم کرتے ہیں. اس کے بعد سرجری کے بعد جب وہ سرجیکل وونڈ آپ کا ٹھیک ہو جاتا ہے تو پھر ہم کیمو ریڈیو تھراپی کنٹینیو کرتے ہیں. ساتھ میں آپ کو ہارمونل تھراپی دیتے ہیں جو آپ کی ایج اپروپریٹ ہوتی ہے. اگر 40+ ہیں یا آپ کے پیریڈس ختم ہو چکے ہیں تو پھر ہمارا ٹیموکسیفن والا پیریڈ گزر چکا ہوتا ہے, پھر ہم لوگ آپ کو ایرومیٹیز انہیبیٹرز دیتے ہیں. لیکن ارلی اور لیٹ آپ کی میڈیکیشن کے تھرو آپ اس کو ٹریٹ کر سکتے ہیں. تو تھرڈ یعنی جو فرسٹ سٹیج میں ہم گھبرائے ہوتے ہیں نا کہ بھئی اب مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے, مطلب ہوتا ہے نا بہت سارے لوگ جو ڈاکٹر کو دیکھتے ہیں ویسے پریشان ہو جاتے ہیں. پھر ڈاکٹر آپ جیسے خوبصورت ہو تو پھر تھوڑی سی پریشانی بہت بڑھ جاتی ہے, لیکن میں کیا بتاؤں کہ مجھے یہ بیماری ہے. بہرحال ڈاکٹر صاحب, اب جو نوجوان لڑکیاں ہیں, خواتین ہیں, فرسٹ سٹیج میں اگر وہ ٹریٹمنٹ کی طرف آتی ہیں تو کن کن مشکلات سے وہ بچ جاتی؟ فیمیلز کا سب سے زیادہ ایشو جو مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اسپیشلی وین دے بیکم مدر تو وہ اپنے آپ کو بہت پیچھے لے جاتی ہیں. ہم گئے ہسپتال تو ہمارے بچوں کو کون دیکھے گا. آئی آلویز ٹیل دیم کہ اگر آپ ٹھیک نہیں ہوں گی تو آپ کی فیملی ٹھیک نہیں ہوگی, بیکاز فیمیل از دا ون جو کہ پوری فیملی کو رن کر رہی ہوتی ہے, چاہے وہ ہسبینڈ ہو چاہے وہ آپ کے بچے ہیں. تو اگر آپ, وہ کہتے ہیں نا خوشحال ماں خوشحال گھرانہ, تو اگر آپ اپنے آپ کو لے بیک کریں گی, آپ ڈاکٹر کے پاس پراپرلی وزٹ نہیں کریں گی, آپ لیٹ کریں گی اس کو, تو الٹیمیٹلی یو آر گوئنگ ٹو پے دا پرائز. ٹھیک, بڑی خوبصورت بات عافیہ نے کی, اور عافیہ اور عافیہ تو دونوں میننگ بھی تھوڑے سے آ جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, میں چاہتا ہوں جاتے جاتے ایک پیغام ہمارے دیکھنے والوں کو, خاص کر آج کے دن کی مناسبت سے, اس مہینے کی مناسبت سے ایک پیغام اگر آپ دے دیں تو. میرا پیغام یہی ہوگا کہ اگر آپ کو کوئی بھی الارمنگ سچویشن اپنی چھاتی کے اندر نظر آتی ہے, آپ فوری ڈاکٹر سے رجوع کریں. ادھر ادھر کے مشوروں, ٹھیک ہے آپ دوسری چیزیں آپ سائڈ بائی سائڈ کنٹینیو کریں, بٹ پلیز وزٹ یور ڈاکٹر ایز سون ایز پاسبل جب بھی آپ کو الارمنگ سائنس نظر آئیں, اور اس ٹیک ہوم میسج کو لے کے جائیں کہ اٹس اے ٹریٹیبل ڈیزیز. ٹھیک, زبردست. ڈاکٹر عافیہ بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں وقت دیا, اور بڑا ہی خوبصورت پیغام انہوں نے دی کہ بھائی صاحب پیر مریدوں کے پاس جانے سے پہلے یا گلی محلے کی سکینہ سی کی باتوں پر عمل درآمد سے پہلے ڈاکٹر کے پاس جائیں, بتائیں اس کو بھائی صاحب مجھے یہ پرابلم ہے. وہ ڈاکٹر آپ کو بہتر طریقے سے سمجھتا ہے, نہ کہ وہ دم درود والا بابا. سو کوشش کریں, سوکھے پہ نہ جائیں, تھوڑا اوکھا راستہ اپنائیں. اور ہم لیتے ایک چھوٹا سا بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں, اور اس میں کوئی شک نہیں. ہمیشہ میں یہ بات کرتا ہوں کہ اگر آپ نے کچھ سیکھنا ہے, کچھ دیکھنا ہے, اور بہت ساری چیزوں کو قریب سے دیکھ کے آبزرو کرنا ہے, اور پھر دنیا کو بتانا ہے کہ بھائی صاحب
وہاں کے ریت رواج، اس علاقے کے ریت رواج، کہاں کیا کیا ریت رواج ہیں، وہاں کا کون سا کلچر ہے، وہاں کے لوگ کس طریقے سے سوچ رکھتے ہیں، اٹھن بیٹھن، بات کا ڈھنگ، یہ ساری چیزیں تب آپ جانتے ہیں جب آپ سفر کرتے ہیں، اور سفر بھی تھوڑا سا منفرد ہو، تھوڑا سا مختلف ہو تو مزہ ہی آ جاتا ہے۔ آج جس نوجوان سے ہم آپ کی ملاقات کریں، یہ نوجوان بائک پہ مختلف علاقوں سے ہوتا ہوا یہ کراچی تک پہنچے اور انہوں نے بائک کے تھرو سفر کیا ہے۔ اس سفر کے حوالے سے ان سے جانیں گے، پاکستان کے مختلف علاقوں سے جانیں گے ان کا تعلق کہاں سے ہے اور یہ شوق کیسے ان کو آیا۔ قاسم ہے ہمارے ساتھ۔ قاسم گڈ مارننگ، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ گڈ مارننگ، تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می، اور الحمدللہ بہتر ہوں۔ قاسم یہ بتائیے گا کہ آپ کا جو سفر ہے، پہلے تو ظاہری بات ہے کہ ہم جب یعنی لڑکپن میں، نوجوانی میں ہوتے ہیں تو ہمیں شوق ہوتا ہے کہ رائڈنگ کریں، بائک پہ جائیں، گھومیں پھریں، لیکن گھر میں سختیاں بھی ہوتی ہیں، اب ابا جی کی ڈانٹ بھی ہوتی ہے، اماں جی بھی غصہ ہوتی ہے، لیکن آپ کو یہ شوق کب تھا کہ بھئی میں نے جانا ہے، بائک پہ نکلنا ہے؟ ابا جی میں نے ٹریولنگ جو ہے 2010 میں سٹارٹ کی، اپنے کزن وغیرہ کے ساتھ ناران کی طرف گئے تھے، جیسے سب جاتے ہیں۔ بائک پہ؟ نہیں، بائک بھی نہیں تھے، ویسے ٹریول؟ ویسے ٹریول تھے، اس وقت بہت ہی کالج کا زمانہ تھا، تو وہاں پہ ہم نے لوگ دیکھے جو بڑی بائکس پہ وہ آ رہے تھے، جا رہے تھے نا، تو ایک دل میں تھا کہ یار دیکھو ہم تو فلائنگ کوچ میں بیٹھ کے نا کھڑکی سے سارے نظارے دیکھ رہے ہیں، کبھی ایسے بھی دن آئے گا کہ ہم بھی کھلی ڈولی ہوا ہو، اپنے کھلی سارا کچھ اپنے ہاتھ میں، اور رکنا ہے تو رک جاؤ، چلنا ہے تو چلو۔ تو وہاں سے ایک چیز ہمارے دل میں تھی کہ یار اگر کبھی بائک پہ سفر ہو جائے اور اتنا لمبا، تو وہ اس ٹائم شاید وہ ایک بہت بڑا خواب نظر آ رہا تھا، تو وہاں سے یہ چیز کلک کر گئی، اور اس طرح پھر جو ہے نا بائک کا سفر کا شوق ہوا۔ اچھا، بائک کا سفر کا شوق ہوا۔ آغاز اگر ہم دیکھیں تو بائک کا آپ کی ویڈیوز ہم اسکرین پہ بھی دکھا رہے ہیں، جس میں آپ دیکھیں تو آپ ٹریول کر رہے ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے شروعات کہاں سے کی، کون سے علاقے سے کی؟ اور ویسے میں یہ بھول گیا کہ آپ کا تعلق کون سے علاقے سے، اور شروعات جب آپ نے کی تو گھر میں کسی نے روکا نہیں کہ اتنا لمبا سفر کرو گے، پتہ نہیں کی ہو سکتا ہے کی نہیں ہو سکتا؟ جی میرا تعلک ہے ضلع ہنگو سے۔ اچھا، ہنگو سے؟ ہنگو شہر۔ اچھا، میں گیا ہوں وہاں پہ۔ اچھا، جو کہ کوہاٹ ڈویژن میں آتا ہے۔ کوہاٹ ڈویژن میں کوہاٹ، ہنگو، اورکزئی، کرم اور کرک، تقریباً یہ ہمارے اپنے علاقے ہیں، چھوٹے چھوٹے علاقے ہیں، تو ادھر کے لوگ ہم ان کو سب کو اپنے ہی سمجھتے ہیں۔ تو پہلے تو میرا تعلق ہنگو شہر سے ہے۔ اچھا، اور سفر کیسے شروع کیا اور کسی نے منع کیوں نہیں کیا؟ اصل میں جب میں نے ابو کو میں نے کہا تھا کہ میں پشاور جا رہا ہوں، تو ابو نے کہا ٹھیک ہے۔ تو میرا تیسرا دن تھا، میں سکر میں تھا کہ ہمارے والدہ کی کال آئی کہ آپ تیسرا دن ہو گیا، آپ گئے ہیں، آپ پشاور میں کر کے آ رہے ہیں۔ میں نے کہا، بتایا آپ نے پشاور کا تھا؟ میں نے کہا امی جی کہ میں ہوں سکر میں، دوستوں کے ساتھ ہوں اور موٹر سائیکل پہ آیا ہوں۔ تو پہلے تھوڑی بہت ڈانٹ بھی پڑی، لیکن یہ کہ پھر انہوں نے سمجھا کہ ہاں بھائی اچھا، ویسے ہماری جو پٹھان امی پہنچ گیا ہے، ہماری والدین ہوتی ہیں، ان کا سٹائل بڑا خطرناک ہوتا ہے ڈانٹنے کی طرح، سوکھا مت لیجیے گا، کیونکہ میں تو پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ہماری جو والدہ ہوتی تھی اس کو ڈانٹنے کا ڈھنگ تھوڑا ڈیفرنٹ ہوتا تھا، ویسے ہی گھبرا جاتے تھے آپ تو۔ اچھا قاسم کنٹینیو کریں۔ تو جب آپ نے بولا کہ میں سکر میں ہوں تو وہ بھی حیران پریشان؟ ہاں، انہوں نے کہا کہ جا، اچھا ان کو وہ نہیں پتا کہ اب سکر کہاں پہ ہے۔ اچھا، تو ان کو میں نے کہا کہ میں سکر جا رہا ہوں، کچھ ہی گھنٹے میں کراچی پہنچنے والا ہوں، اور میں دوستوں کے ساتھ ہوں، ایزی پہنچ رہا ہوں۔ اب ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ آپ کراچی جا رہے ہیں، گاڑی میں جا رہے ہیں، موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے کال کی تھی۔ اب اس وقت میں کچھ نہیں بول سکتا تھا، لیکن خیر اس کے بعد میں نے ابو کو کال کی۔ ابو ہمارے بہت سوبر سے انسان ہیں، تو ان کو میں نے کہا کہ میں پہنچ رہا ہوں، اور یہ میرا ویسے اس سے پہلے سفر ہو چکے ہیں، تو یہ میرا پہلے سفر نہیں تھا۔ تو ابو نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، پھر آرام سے پہنچنا، پہنچ کے ہمیں کال کرنا۔ تو اس کے ایک دن بعد بھی مطلب ایک پورا دن تھا میرے سفر کا، لیکن ابو اوکے تھے۔ بہرحال امی جو تھی وہ تھوڑا پریشان بھی تھی، غصہ بھی کر رہی تھی، اور میرے نہ کہنے کا مطلب ہی یہ تھا ان کو، تاکہ وہ پریشان نہ ہو۔ سفر تو میں نہیں کرنا ہے، لیکن بجائے بلا وجہ وہ پریشان ہوں گے، میرا ذہن میں یہ تھا کہ میں پہنچ کے ان کو کال کروں گا، لیکن بیچ میں وہ ہم سے پہلے ہو گیا۔ اچھا، تو یہ یعنی آپ مختلف علاقے جو ہیں، کون کون سے علاقے آپ کو سندھ کی طرف جب آپ بڑھے تو کیا کیا کوئی مشکلات بھی تو راستے میں آئی ہوں گی؟
چیزیں بھی کبھی دل بھی کیا ہوگا کہ یار یہ بائک ہے تھوڑی سی واپس ہی لے لیتے ہیں، تو کیا اس طرح کی کوئی چیز آئی یا کوئی راستوں میں کوئی مسائل؟ میں چاہتا ہوں اس پہ بھی بات ہو جائے۔ پہلے تو میں برستا یہ کرک انڈس ہائی وے بنو کی طرف سے جو ہوتا ہوا جاتا ہے ڈی آئی خان، پہلا سٹے میرا ڈی آئی خان میں تھا، چونکہ اس سے پہلے میں سفر کر چکا ہوں، ایک دن میں 11 گھنٹے میں لاہور پہنچا ہوں ہنگو سے بائک پہ 70 پہ، اچھا 70 بائک 70 سی سی پہ، ہاں اچھا ٹھیک ہے، جو سب سے چھوٹی ہے 70۔ ایک تو میرے پاس ہے بھی 70، اور دوسری بات یہ ہے کہ میں چاہتا تھا کہ ہر بندہ جس کے پاس 70 ہو اس سفر کے ساتھ ریلیٹ کر جائے کہ بھائی ہم تو، تاکہ لازمی نہیں ہے کہ بڑی ہیوی بائک ہوگی اب 70 بھی سفر کر سکتے ہیں، وہ سوچے کہ میں تو فیصل مسجد نہیں جا سکتا، یہ بندہ پہنچا کیسے، تو اس کو وہ ہم نے کیا تھا۔ باقی سفر یہ پہلی رات ہم نے ڈی اے خان میں گزاری، تو ڈی اے خان میں جیسے میں پہنچا ہوں تو میں نے کوئی 10 گھنٹے کا سفر کیا تھا، رستے میں ایک بار ٹائر پنچر ہوا تھا جس نے مجھے تقریباً مجھے بہت پچھاڑا تھا، میں سوچ رہا تھا کہ میں واپس جاؤں لیکن یہ ہے کہ جب ایک بار بندہ نکلے، وہ کہتے ہیں نا کہ جب آپ نے طے کر لیا ہے تو جانا ہے۔ لیکن بہرحال آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، بریک لیتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ قاسم ہمارے ساتھ ہیں اور قاسم جو ہے سفر کے حوالے سے بتا رہے ہیں ہمارے ساتھ، مختلف شہروں سے جیسے وہ گزرے۔ تو قاسم جو میں بتا رہا تھا کہ آپ کے ساتھ پھر ایک جگہ میں حادثہ یہ ہوا کہ بائک جو ہے اس کا ٹائر پنکچر ہو گیا، تو وہ کتنی مشکلات تھی پیدل، پھر آپ کو پتہ ہے کہ سنسان راہوں میں بڑا مشکل ہوتا ہے۔ پہلی بار جب ٹائر پنچر ہوا تھا اس سے آدھا گھنٹہ پہلے میں کرک سے نکل چکا تھا، ایک انڈس ہائی وے پہ ایک رستہ ہے جہاں سے ڈومیل کی طرف رستہ جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ میں نے سٹے کیا، میں نماز وغیرہ پڑھی، کھانا کھایا ایک لوکل ہوٹل میں۔ تو وہاں سے جب میں آ رہا تھا تو آدھے گھنٹے بعد میرا ٹائر ایسی جگہ پنچر ہوا جو بالکل سیدھا رستہ تھا اور اوپر سے تپتی دھوپ تھی، اور میں نے دیکھا ٹائر پنچر ہے، چونکہ میں ٹائر کا سامان ساتھ لے گیا تھا پنچر کا، لیکن معاملہ یہ تھا کہ وہ ایک کیل گھسی تھی، اس نے پورے ٹیوب کو خراب کیا تھا، تباہ کر دیا تھا بالکل۔ تو پھر میں نے پوچھ کے کوئی 1 کلومیٹر میں نے اس کو کھینچا ہے، تو وہ ایک ایسا لمحہ تھا کہ میں نے کہا کہ یار غلطی تو نہیں کی۔ اچھا جو علاقے ہیں، ظاہری بات ہے کہ ہم دیکھتے ہیں نا کہ پاکستان کے جس ملک میں بھی آپ جائیں، ہر ایک ملک کی ایک الگ، جب آپ اس کا جو انوائرمنٹ ہوتا ہے کافی چینج ہوتا ہے، اسمیل چینج ہوتی ہے، تو یہ جو علاقوں سے آپ گزرے تو کس قسم کے لوگوں سے آپ کا رابطہ ہوا، کیا کیا کمزوریاں لوگوں کے جو حالات ہے وہ بھی آپ نے بڑے قریب سے دیکھے؟ میں چاہتا ہوں اس کے حوالے سے بھی بات کریں آپ۔ پاجی یہ تو میں نے ویڈیوز بنائی ہیں، کچھ چیزیں یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کو ویڈیو میں نہیں لا سکتے، اور نہ ان لوگوں کو زیادہ کیمرہ فیسنگ کو بھی پسند نہیں کرتے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ آپ جیسے گزرتے ہیں تو 20-25 منٹ کے بعد آپ کو نئی چیزیں نظر آتی ہے، اور اس علاقے کی سمیل الگ ہوتی ہے، اس علاقے کے لوگ الگ ہوتے ہیں، ان کی شکلیں تھوڑی ڈیفرنٹس ہوتی ہیں، ان کے کپڑوں کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے، وہاں کے جو بازار ہوتے ہیں ان کا جو سسٹم ہوتا ہے وہ بہت ڈیفرنٹ ہوتا ہے، وہ ایک یونیک چیز ہوتی ہے جو بندہ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہاں سے اس کو، جیسے میں کے پی سے پنجاب کی طرف گیا ہوں، جیسے ہی میں نے پنجاب میں انٹر کیا ڈیرہ غازی خان کی طرف، تو مجھے ایک بالکل ڈیفرنٹ سا انوائرمنٹ ملا، حالانکہ لوگ تو وہی لوگ تھے، وہی لوکل لوگ تھے، 10-15 منٹ کا فاصلہ تھا بارڈر میں کے پی کی۔ اور اسی طرح جب میں کشمور کے اندر گئے، یعنی سندھ میں جب میں نے انٹر کیا، تو وہاں بھی بہت زیادہ ڈفرینس میں نے پایا ثقافت کے حوالے سے۔ شارٹ ہے تو یہ بتائے کہ کچے کے ڈاکو ویسے آج کل بڑے مشہور ہیں، تو وہاں پہ کوئی واقعہ آپ کے ساتھ ہوا تھا یا وہاں سے بھاگ نکلے تھے؟ میں کشمور میں نے سٹے کیا، میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں کشمور میں سٹے کروں گا، لیکن جب میں نے ٹائم دیکھا تو ارلی تھا، تو میں نے کہا چلو میں کھانا شانا کھا کے تھوڑا آگے چلتا ہوں، شکارپور ایک علاقہ ہے وہاں پہ سٹے کروں گا۔ جب میں نے کھانا کھایا، میں بہت ایزی تھا، وہاں پہ ایک ٹریلو کا ڈھابا تھا، وہ ٹریلو کے ڈھابے کا، ٹرکوں کے ڈھابے کا ایک الگ وہ سین ہوتا ہے، بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، ان کے درمیان میں بہت چھوٹا بچہ دکھ رہا تھا۔ تو خیر وہاں سے جب میں باہر نکلا تو میں نے موٹر سائیکل سٹارٹ کی، ایک لوکل آیا، اس نے کہا کہ آپ کدھر جا رہے ہیں؟ میں نے کہا، انہوں نے کہا آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ تو میں نے کہا میں ہنگو سے۔ پہلے تو سر کو جانے لگے کہ ہنگو کون سا علاقہ ہے، پھر میں نے اس کو بہت طریقے سے سمجھایا کہ پشاور سے اتنا فاصلے پہ ہے۔ تو انہوں نے کہا اچھا جا کہاں رہے ہیں؟ میں نے کہا کراچی۔ تو وہ سر ہلانے لگا کہ
یہ کیا بندہ ہے. تو ان نے کہا کہ آپ احتیاط سے چلیں. تو پھر میں نے کہا احتیاط کا کیا مقصد؟ تو انہوں نے کہا یہ آپ جو آگے علاقے جا رہے ہیں, چاہے وہ راجن پور ہو, کنٹ کوٹ ہو, یہ علاقہ ایسا ہے کہ یہ سینسٹیو ہے اور یہاں سے آپ عصر سے پہلے نکلیں. تو جب میں نے پھر اس ٹائم دیکھا تو 3:30 بجے تھے, اور میں سوچ رہا تھا کہ یہ اب عصر, یہ تو 2 گھنٹے کا راستہ ہے اور میرے پاس تو 70 ہے, نکلوں گا کیسے؟ تو ایک تو وہاں سے انہوں نے مجھے وہ کچے کے ڈاکو کڈنیپرز جو ہے وہ ڈسٹرب کیا. پھر میں نے بس اپنی موٹر سائیکل گھمائی, تو میں نارمل سفر سے تیز سفر میں نے شروع کر دیا. اچھا قاسم, چونکہ بڑا اچھا آپ نے سفر کیا, پھر ایکسپیرینس بہت کچھ اپنی آنکھوں سے آپ نے دیکھا, اور جب آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں بہت کچھ تجربہ, بہت کچھ چیزیں بڑے قریب سے کلوزلی آپ دیکھ لیتے ہیں, اور پھر اس کو باتوں میں اس کو بیان کرنا بڑا مزہ بھی آتا ہے گفتگو کا. لیکن چونکہ وقت ختم ہے, اور میں چاہتا ہوں جاتے جاتے ٹریول کے حوالے سے کوئی دیکھنے والوں کو اگر آپ پیغام دے دیتے ہوں. میں دیکھنے والوں کو یہی کہوں گا, جب آپ ٹریول کرتے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ سیفٹی کا خاص کر آپ کر لیں. سیفٹی جیسے ہیلمٹ ہوتا ہے, باقی جو چیزیں ہوتی ہیں, تو اس چیز کا خیال رکھیں. باقی سپیڈ سے تھوڑا وہ کریں, تو کیونکہ کبھی آپ پہنچیں گے تو پہنچیں گے. تیز پہنچنا کیا ہے یا بعد میں پہنچنا ایک ہی بات ہے. آپ آرام سے جائیں تاکہ آپ صحیح سلامت میرے جیسے پاجی کے سامنے بیٹھ سکے اور ان سے بات کر سکیں. بہت شکریہ قاسم, ہمارے ساتھ تھے, اور ان کا سفر, اور وہ سفر بڑا مختلف اور منفرد بھی, مختلف ایکسپیرینس, یعنی ان چیزوں کو بڑا زبردست طریقے سے کلوزلی انہوں نے دیکھا. بہرحال ناظرین, ہم ایک نئے گیسٹ کے ساتھ آپ کی ملاقات کراتے ہیں, لیکن ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام ایک بار پھر آپ خوش آمدید کہتے ہیں. اور اس وقت جو ہمارے مسائل ہیں, بہت سارے معاشرتی مسائل, ان کے قانونی حل اور تقاضے کیا ہیں, ان سب پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج کے جو گیسٹ ہیں, آصف محمود, جو کہ سوشل ایکٹیوسٹ ہیں, لائر ہیں, مختلف ایکٹیویٹیز میں ایکٹیولی اپنا رول پلے کر رہے ہیں. سر بہت شکریہ آپ کا, گڈ مارننگ, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ آپ کا, اٹس آن فار می ٹو بی ہیئر. تو سر اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں, خاص کر جو معاشرتی مسائل ہیں, اس کے پیدا ہونے کے بنیادی وجوہات آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا ایسی وجوہات ہیں جس کی بنا پر یہ مسائل جو ہیں بڑھ رہے ہیں؟ دیکھیں, جو ٹاپک آپ نے چوز کیا ہے نا, یہ ایک اتنا براڈ قسم کا ٹاپک ہے کہ اس پہ لائبریریز جو ہے نا وہ بھی کم ہو جاتی ہیں, کہ یہ آن گوئنگ ہے, اور اسی پہ ہی لوگ ریسرچ کرتے ہیں, کہ سوسائٹی پہ بیس کرتے ہیں سارے کے سارے. اور مسائل ہمارے جو ہیں جب تک ہمیں پتہ نہیں ہوں گے ہم ان کو ایڈریس نہیں کر سکتے. پاورٹی ہے, ایجوکیشن ہے, لٹریسی ہے, انیکوالٹی ہے, ان امپلائمنٹ ہے, ہیلتھ کیئر ہے, یہ سارے مسائل ہیں. جب ہمیں جو ہمارا انفراسٹرکچر ہے نا, ان کو ٹھیک کرنے میں جب وہ اپنا رول صحیح پرفارم نہیں کرتا, تو یہ لیڈ کرتے ہیں کرائمز کی طرف, برائیوں کی طرف, جو ہے نا معاشرتی برائیوں کی طرف. تو ہم نے اپنے مسائل کو, یہ تو ایک میکانزم ہے ہمارا ایک گورنمنٹ ہے, ایگزیکٹو ہے, وہ اپنی اہلیت کے مطابق جو ہے وہ کوشش کرتی ہے, ڈپارٹمنٹس ہیں اور سارے اس کو مل کے کوشش کرتے ہیں. لیکن کرائمز جو ہے نا وہ اسی کی, جب ہم ڈس بیلنس کرتے ہیں ان مسائل کو حل کرنے میں, ایجوکیشن میں اگر ڈراسٹک چینج ہوگا صحیح طریقے سے, آپ کو ان امپلائمنٹ ہے اور لوگوں کو اپرچونیٹیز نہیں ملتی, تو پھر وہ ظاہر ہے کہ وہ ایسا راستہ اپنائیں گے. اسکلڈ ہیں لوگ, وہ بھی پھر اپنی اسکل کو یوز کریں گے ایسے طریقوں کی طرف جو کہ یعنی نقصان دہ ہیں. یعنی آپ جو فرما رہے ہیں کہ ظاہری بات ہے کہ ہمارے ہاں جو اس وقت جو مسائل ہیں, تو پھر مزید مسائل جو ہیں ہم پھر کریٹ, ظاہری بات ہے کہ آپ مجبور ہوتے ہیں. لیکن سر اگر ہم دیکھیں, ظاہری بات ہے کہ ان برائیوں کے حوالے سے, اب آپ نے جو بات کی, ظاہری بات کہ ایک تو ایجوکیشن اگر ہے تو پھر جاب نہیں ہے. اگر ہم دیکھیں تو یعنی بے روزگاری اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے, مہنگائی اتنی بڑھ چکی ہے. جب یہ ساری چیزیں, اور پھر اگر ہم دیکھیں قوانین جو ہیں اس پر سختی سے عمل درآمد نہیں ہو رہا, انصاف نہیں ہے. یعنی میں ابھی آپ سے بات کر رہا تھا بریک میں کہ پاکستان میں اگر ہم دیکھیں تو اب ہم نائجیریا صرف ہم سے پیچھے رہ گیا ہے, باقی پاکستان میں انسان محفوظ نہیں ہے, غیر محفوظ ہے. ہم بہت سارے ریلز وغیرہ کے لیے انگریزوں کو بلا لیتے ہیں, لیکن حقائق کچھ ڈیفرنٹ ہیں جو حقیقت ہیں. یہ جو چیز ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کس طرح کی, یعنی جنریشن کو کتنی کھا جاتی ہے اگر یہ سلسلہ اسی طرح رہتا ہے, اور جو بڑی بڑی کرسی پر بیٹھے لوگ ہیں وہ بر وقت اگر فیصلے نہیں کر پاتے ہیں؟ دیکھیں, حضرت علی کا قول بھی ہے کہ کفر کا قانون تو چل سکتا ہے, لیکن جو بے انصاف سسٹم جہاں پہ ٹھیک نہ ہو
اس کا چلنا ناگزیر ہوتا ہے. سر یہاں سے لیں گے، ظاہری بات ہے پروڈیوسر صاحب کہتے ہیں بریک آپ کا جواب سے ہی ہم آگے کنٹینیو کریں گے. ایک چھوٹا سا بریک آپ لیتے ہیں اور پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کی خدمت میں. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آصف محمود ہمارے ساتھ ہیں اور جس طرح انہوں نے شروعات کی تھی تو ہم اسی سے وہی شروعات کرتے. سر جو میں نے بات کی کہ چھوٹی چھوٹی ناانصافیاں آگے جا کے بڑی برائیوں کو جنم دیتی، تو آپ کنٹینیو کریں. جی معاشرے میں دیکھیں رائٹس ہیں نا ایک دوسرے کے، حق تلفی کسی نہ کسی طرح سے ہو جاتی ہے چاہتے نہ چاہتے، لیکن ہم ایک سویلائز نیشن کے اندر ہیں اور ایک میکانزم ہے. مسئلہ ہمیں یہ آتا ہے کہ ہمیں فورمز کا نہیں پتہ، ٹھیک ہے، تو جس کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ شاید تھانے میں جانا ہے بڑا ایک مایوس سمجھا جاتا ہے. تھانے سے پہلے بھی بہت ساری اسٹیجز ہوتی ہیں. فار ایگزامپل کوئی لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے نارملی چھوٹا موٹا، تو تھانے میں ایک ثالثی کمیٹی بھی ہوتی ہے جو اہل علاقہ اس کے اندر شامل ہوتے ہیں اور کوشش کی جاتی ہے کہ یہ معاملہ سارٹ آؤٹ جانے سے پہلے اس طرح سے، مطلب اس سے پہلے بھی بہت سارے آربیٹریشن ہیں، میڈیشنز ہیں. اب تو میڈیشن کو جو ہے نا گورنمنٹ نے ایک باقاعدہ طور پہ، کیونکہ لٹیگیشن جو ہے نا تھوڑی سی کاسٹلی ہوتی ہے، اس میں اب لائر اپوائنٹ کرتے ہیں، ٹائم ٹیکنگ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے کورٹس کے اوپر بھی برڈن آ رہا ہے. تو میڈیٹرز جو ہے نا اب سرٹیفائڈ گورنمنٹ جو ہے ان کو نوٹیفائی کر رہی ہے اور اس طرح کی بنا رہی ہے کہ لوگ جو ہیں مختلف فائنینشیل کسی کو ایشوز ہوتے ہیں تو آپ اس کو میڈیٹر کے پاس لے جائیں، ادھر سے سیٹل ڈاؤن ہو جائیں، چونکہ جلدی سے جلدی اسپیڈلی ان کو جو ہے نا ریزالو ہو جائے. تو آگاہی جو ہے ہمیں اپنی چیز قانون سے آگاہی نہیں ہے. بہت سارے ہم کام کرتے ہیں اور وہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم وہ خلاف قانون کر رہے ہیں. باہر جائیں نا، وہ اپوزٹ سائڈ سے سڑک پہ غریب بندہ بھی آ رہا ہوگا، امیر بندہ بھی آ رہا ہوگا، اس کے لیے معمول ہے کہ بھی میں اتنا آگے سے چکر لگا گیا ہوں. تو اہمیت نہیں دیتے ہم اس چیز کو. قانون جو ہے وہ ایک بگاڑ کو روکنے کے لیے ہوتا ہے. جیسے ایک قدرت کا قانون ہے، ایک طریقے سے سورج نکل رہا ہے، سورج ڈھل رہا ہے، چاند ستارے، تو نیچر بھی ایک سسٹم کے تحت، تو یہ ایک قانون سازی جو کی جاتی ہے ایک سسٹم کے بنانے کے لیے تاکہ لوگوں کی زندگیاں جو ہے نا ایک خاص طریقے سے جو ہے. سر بڑی خوبصورت بات آپ نے کی کہ وہی سسٹم بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ زندگی اس سمت کے یعنی اس راہ پر گامزن ہو جو راہ درست ہے. جو قوانین ہے، یعنی آپ نے جو بات کی کہ چھوٹی موٹی یہ جو ظلم زیادتیاں ہو رہی ہیں، پھر ساری چیزیں پھر برائیوں کو جنم لیتی ہے اور لوگ آگے کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. سر قوانین پر عمل درآمد کرانے کا جو اسٹیٹ کی پالیسی ہوتی ہے، باہر دنیا میں آپ نے وقت گزارا ہے اور آپ کی اگر گاڑی کی رائٹ سائڈ پہ اشارہ بھی کام نہیں کرا تو آپ نے اس کے لیے پے کرنا ہے. جی ہمارے تو آئے بگڑا ہوا ہے، تو اس پہ ریاست کی کیا رسپانسبلٹی ہے؟ پھر بحیثیت ایک شہری جب ہم ٹریفک لائٹ دیکھتے ہیں تو ہم نے اس کو 30 مارخان یا اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، جب دیکھتے ہیں اس کو کراس کرنا ہے، یعنی ریڈ ہے ہمیں پتہ ہے لیکن اس کو کراس کرنا ہے، تو ہماری کیا بنتی ہے، یعنی بحیثیت شہری ہماری کیا رسپانسبلٹی؟ دیکھیں انفرادی طور پہ معاشرہ تو جو ہے نا افراد پہ مشتمل ہوتا ہے، تو انفرادی طور پہ ہم سب نے مل جل کے اس کے اوپر کنٹریبیوٹ کرنا ہے، تبھی چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہو سکتی ہیں. جب ہم ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے، ابھی تو ٹیکنالوجی میں اتنی جدت پسندی ہو گئی ہے کہ ہمارا جو، میں آپ کو بتاؤں نا، آپ تو نارملی بات کر رہے ہیں کہ قانون جو ہے سازی کی جاتی ہے، اس کو امپلیمنٹ کیسے کیا جا سکے. ہمارے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ بہت ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہیں میرے خیال میں، اور بہت لینینٹ بھی ہو جاتے ہیں سم ٹائمز. جیسے آپ نے کہا نا باہر کے ملکوں میں چھوٹا سے بھی کوئی کچرا بھی پھینکے نا تو اس کو ہیویلی دینا پڑتا ہے تاکہ وہ سیٹ کرتے ہیں کہ کوئی ادھر اس طرح کا کام ریپیٹ نہ کرے. لیکن ہمارے چونکہ لٹریسی نہیں ہے، بڑے مسائل تو وہ کوشش کرتے ہیں لوگوں کو پہلے آرام سے کہ اس کو لیکن مسائل یہ ہے کہ ہم نے کسی کو ایجوکیٹ کرانا نہیں ہے، ہم نے ہیلتھ پر ایشوز پہ کام نہیں کرنا ہے. حقیقت یہ کہ آپ جو ریاست کی بات کر رہے ہیں، میں ریاست کے کام سے بالکل مطمئن نہیں ہوں. اس کی وجوہات سب آپ کے سامنے. سر جاتے جاتے ایک پیغام اگر آپ دیتے کہ ٹائم کم ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ خاص کر معاشرتی برائیوں سے کیسے بچا جائے اور عمل درآمد کیسے کیا جائے قوانین. جی بالکل. اس پروگرام کا آپ نے جو بتایا تو مقصد تو یہی ہے کہ تمام لوگ جب تک ہم انفرادی طور پہ اس کنٹریبیوٹ نہیں کریں گے، ریاست جو ہے نا ایک سمال مشینری ہے، ٹھیک ہے، اس میں کمیاں ہوں گی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ہم جو جن لوگوں کو لے کے آتے ہیں اوپر،
وہ ہمارے لیے جو ہے نا اوپر بیٹھ کے کوشش کرتے ہیں، لیکن ایک دم سے ہم چاہیں کہ ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی، یہ بڑا مشکل ہے. جب بڑی تک ہم خوبصورت بات آصف محمود صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں وقت دیے اور بات انہوں نے درست کی کہ بھئی سب ساری چیزیں ایک دم سے ٹھیک نہیں ہوگی، اپنا حصہ ہم نے ڈالنا ہوگا اور اس معاشرتی برائی یا قوانین پر عمل درآمد کریں. ہم ہی ڈیزگنیشن پہ بیٹھے ہیں، ہم مختلف جگہوں پہ بیٹھتے ہیں، ہم بیسک ایک شہری اپنا فرض نبھا سکتے ہیں اگر ہم چاہیں تو. ناظرین ہم لیتے ہیں آپ سے اجازت، کل نئے گیسٹ کے ساتھ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ پھر سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا، بہت شکریہ.